अजीज़ नाजरीन, आदाब। एक भारत श्रेष्ठ भारत शिक्षार्थ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के एक और नए वीडियो लेसन में मैं डॉक्टर हिना हसन, एसोसिएट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, बीदर, कर्नाटका, आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, आज का हमारा उन्वान है तख्लीकियत, तख्लीकियत का तसव्वुर और तख्लीकियत को फ़रोग़ देने की मुख्तलिफ़ तकनीकें। अज़ीज़ नाज़रीन, तो चलिए आज के इस अहम उन्वान पर हम तफसीली रोशनी डालते हैं। सबसे पहले हम इस उन्वान के इख्तिताम पर किस काबिल हो जाएंगे ये देखते हैं, यानी सीखने के नताइज पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले तख्लीकियत के तसव्वुर की वजाहत कर सकेंगे, तख्लीकी सलाहियतों को वाज़े कर सकेंगे, तख्लीकियत और ज़हानत के दरमियान फ़र्क को समझ सकेंगे, तख्लीकी सलाहियतों के मुख्तलिफ़ अमल को समझ सकेंगे, तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने की तकनीकों को पहचान सकेंगे। आइए बात करते हैं तख्लीकियत क्या है। जब हम अपनी कायनात पर नज़र डालते हैं तो हमें अपने रब की मुख्तलिफ़ तख्लीकी सलाहियतें नज़र आती हैं, जैसे आसमान की वसअतें, रंग बिरंगे फूल, सरसब्ज़ पहाड़, बहती हुई नदियाँ, परिंदों की मीठी आवाज़ें। ये सब चीज़ें हमारे रब की तख्लीकी सलाहियतों का मज़ाहिरा करती हैं। उस रब ने हर ही चीज़ को एक मुनफरद अंदाज़ में पैदा किया है। कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, ना ही दो पत्थर एक जैसे हो सकते हैं, ना ही दो पहाड़ एक जैसे हो सकते हैं। यानी कि रब की इस तख्लीकी सलाहियतों में हमें अपने रब की एक बहुत अजीम सिफत नज़र आती है, जिसका नाम है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत ही अहम उन्वान है और हमको भी बतौर इंसान अपने रब का बंदा होने के नाते ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को किस तरह फ़रोग़ दे सकते हैं। तख्लीकियत है क्या? एक मुनफरद और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में किसी नए ख़याल, मुतबादिल हल और कामयाबी के इम्कानात ईजाद करने के लिए एक शख्स की खुसूसियत व सलाहियत को ही तख्लीकियत कहते हैं। तख्लीकी अमल या तख्लीकियत के कई तरीक़ों से वजाहत की जा सकती है। एक ऐसा इलाक़ा है तख्लीकियत नाज़रीन, जिसमें कुछ भी नया और काबिल क़द्र तश्कील पाता है, या कोई नई बनाई गई चीज़ की शमूलियत भी मुमकिन हो सकती है, जैसे कि एक तरकीब, एक साइंसी नज़रिया, एक मौसीकी की धुन या एक लतीफ़ा, या कुछ ऐसा जिसका कोई एक वजूद हो, जैसे कि एक इजाद, एक अदबी काम या एक मुसव्वरी। इसके साथ साथ ही दर्ज झैल भी तख्लीकियत के उन्वान में शामिल हैं। असलियत, हमारा हर तख्लीकी ख़याल असल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। रवानी, रवानी से मुराद फ्लुएंसी से है। समाजी तामुल और मवासलात, सोशल इंटरैक्शन। सोच और तशख़ीस, ये भी इसके अनासर में ही आता है। लचक, तख्लीकी जगह, तख़ीलाती सोच की महारत, तजरीरी सोच, हौसला अफजाई, अक़ल, महारत, कोई ख़ास अहलियत, तख्लीकी अमल। ये सभी अनासर तख्लीकियत की अहाता करते हैं और तख्लीकियत की ही निशानदेही करते हैं। आइए तख्लीकियत की कुछ तारीफ़ों पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। कारवोस्की के मुताबिक तख्लीकियत का मतलब मुकम्मल या आम तौर पर एक अजीम पहचान की सलाहियत हासिल करना माना जाता है। इस तारीफ़ से ये वाज़ेह है, जो तख्लीक कार होता है उसकी इजाद की हुई नतीजे के तौर पर अपनी एक शिनाख्त होती है, अपनी एक पहचान बनती है,
اور اس عظیم پہچان ہونے کی ہی صلاحیت کو تخلیقیت سے برابر کیا گیا ہے۔ اگلے ڈریوڈیل کے مطابق تخلیقی صلاحیت ایک شخص کی ایسی صلاحیت ہے جو بنیادی طور پر نئی ایجاد کی گئی کسی چیز یا خیال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے۔ ڈریوڈیل کا کہنا ہے تخلیق کار جب کوئی بھی چیز تخلیق کرے تو وہ چیز معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے، عوام کے لیے بالکل نئی ہونی چاہیے، یعنی اس چیز میں کوئی بھی پرانا پن نہیں ہونا چاہیے۔ اسپیئر مین کے مطابق تخلیقی صلاحیت انسانی ذہن کی ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے نئے مواد کو تخلیق کیا جاتا ہے۔ تعلقات کو تبدیل کرنا اور نئے خیالات اور عوامل کو منظر عام پر لانا تخلیقیت میں شامل رہتا ہے۔ اسپیئر مین کا کہنا تھا کہ تخلیقیت بلومز ٹیکزونومی کے اعلیٰ درجے کی سطح کی صلاحیتوں میں آتی ہیں، ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلز میں آتی ہیں، اور آپ جب بلوم کی درجہ بندی کے وقوفی علاقے کے پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وقوفی علاقے کا سب سے اعلیٰ درجے کا مقاصد ہے۔ کریٹیوٹی، کریٹ کرنا، کچھ بنانا، کچھ پیدا کرنا، نیا ایجاد کرنا۔ تو وہی بات اسپیئر مین نے کہی ہے کہ نئے مواد کو تخلیق کیا جانا جس میں ذہنی صلاحیتوں کو استعمال میں لایا گیا ہو، جس سے ذہنی کیفیت کو فروغ دیا گیا ہو، اسے ہی ہم تخلیقیت کہتے ہیں۔ تخلیقیت کے تصور پر جب ہم مزید تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیقیت کسی کی جاگیر نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک فرد کے لیے مختص ہے، بلکہ یہ تو عالمگیر ہے یا ایک آفاقی حیثیت رکھنے والی صلاحیت ہے۔ تخلیقیت کسی ایک شخص تک ہی محدود نہیں ہے۔ تخلیق کار ہم میں سے، آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھلے ہی وہ گورا ہو، کالا ہو، لمبا ہو، ناٹا ہو، کسی اور دوسرے ملک کا ہو یا ہمارے ہندوستان کا ہی ہو، کسی اور مذہب کو فالو کرتا ہو، کسی اور ثقافت کو فالو کرتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تخلیقیت ایک خودداد صلاحیت ہے، یہ ایک آفاقی حیثیت رکھتی ہے۔ تخلیق کسی فرد، انسان، گروہوں، ذات، رنگ یا عقیدے تک محدود نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے یکساں طور پر موجود ہے۔ جیسے میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی ایک خاص انسان کے لیے ہی نہیں ہے، یا خدا کی طرف سے دیا گیا یہ تحفہ کسی ایک خاص انسان کو ہی نہیں دیا گیا ہے۔ اس کی ذات کو دھیان میں رکھ کے یا اس کے رنگ کو دھیان میں رکھ کے یا جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک کو دھیان میں رکھ کے یا جس عقیدے کا وہ بندہ ہے اس عقیدے کو دھیان میں رکھ کے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یکساں طور پر ہر فرد میں موجود ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، اور ہر عمر، ہر مقام یا ثقافت کی رکاوٹوں کی پابند نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی حد تک تخلیقی صلاحیت کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ان تخلیق کی صلاحیت کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم خدا کی طرف سے کسی نہ کسی مقدار میں تخلیقی صلاحیتوں کو اپنے اندر لے کر آتے ہیں، اور دنیا میں آ جانے کے بعد ہم ان تخلیقی صلاحیتوں کی تربیت بھی کر سکتے ہیں، ان کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں اور مزید ان کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ تخلیق کے تصور میں اگلا نکات ہے جو انسان کی ذہنی اور جذباتی قوتوں کا مجسمہ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، تخلیقیت بلوم کی درجہ بندی کے اعلیٰ سطح کا مقاصد ہے، یعنی کہ یہ انسان کی ذہنی اور جذباتی جتنی صلاحیتیں ہیں اس کے اندر ان کا مجسمہ ہوتی ہے، جس کا استعمال کر کے
نئی چیزوں کو بنایا جاتا ہے، نئے خیالوں کو ایجاد کیا جاتا ہے، کسی کام کو نئے انداز میں کرنا جس میں محنت، قیمت اور وقت کی بچت ہو اور معیاری طور پر فائدہ مند ہو، تو یہ تخلیقیت کی ہی ایک مثال ہے۔ اس نکات کا مطلب ہے کسی بھی کام کو بہت محنت سے کرنا، نئے انداز میں کرنا اور نئے طور پر معاشرے کے سامنے پریزنٹ کرنا جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہو، اسے ہی ہم تخلیقی نتیجے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جب ہم کریٹیوٹی کے تصور کی بات کرتے ہیں تو 2-3 ایسے نئے پہلو ہیں جنہیں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ پہلو تخلیقیت کی نوعیت کو بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کی نوعیت کے مختلف پہلو ہیں۔ سب سے پہلے نوولٹی یعنی جدیدیت، اس کے بعد یوٹیلیٹی یعنی افادیت، مفید ہونا، اس کے بعد کوگنیٹو اینڈ ایموشنل ریفلیکشن، علمی اور جذباتی عکاسی۔ تخلیقیت کی نوعیت کے ان مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پاتے ہیں اس میں جدیدیت۔ تخلیقیت کا پہلا اور اولین عنصر جدیدیت ہے، یعنی تخلیق کی جانے والی چیز یا خیال جدید اور انوکھا ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، دنیا کے سامنے کچھ بھی نیا لانا، نیا ایجاد کرنا، نیا پیدا کرنا ہی تخلیقی نتائج کہلاتا ہے۔ تو ہم کو اپنے ہر تخلیقی عمل کے دوران اس اہم عنصر جدیدیت پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو چیز ہم پریزنٹ کریں معاشرے کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے، وہ ایک دم نوول ہو، نیو ہو۔ دوسرا عنصر ہے مفید ہونا، افادیت۔ تخلیق میں صرف جدید ہونا کافی نہیں ہے، اس کا کسی مقصد یا ضرورت کو پورا کرنا بھی لازمی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے جو چیز ہم نے ایجاد کی ہے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اس چیز کا مفید ہونا معاشرے کے لیے، عوام کے لیے، بہت زیادہ اس کی یوٹیلیٹی ہونا، فائدہ مند ہونا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تبھی ہمارا وہ کریٹو پروڈکٹ کسی کام کا ہوگا اور اسے کامیاب مانا جائے گا۔ علمی اور جذباتی عکاسی۔ تخلیقیت میں ذہنی اور جذباتی سطح پر نئے خیالات یا حل ایجاد کرنا اور پیش کرنا بھی شامل رہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا تھا، تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ صرف اور صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو ذہنی طور پر، جذباتی طور پر مضبوط ہو، کیونکہ یہ ذہنی صلاحیتوں میں آتی ہے، ذہنی کیفیت ہے یہ انسان کی، اس میں بہت زیادہ ذہن کا انوالومنٹ رہتا ہے، اس وجہ سے اس صلاحیت کی علمی اور جذباتی عکاسی کی جاتی ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم ایک تخلیق کار کی کچھ خاص خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اس تصویر سے بھی واضح ہو رہا ہوگا کہ ہر انسان میں یہ جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ اس انسان میں پائی جانے والی کئی اور دیگر چیزوں کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ویژن، ایک تخلیق کار ہمیشہ آگے کی سوچتا ہے، آگے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ آئیڈیا، اس کے دماغ میں نئے نئے خیالاتوں کو وہ فروغ دیتا ہے۔ انوویشن، کچھ بھی نیا ایجاد کرنے کی صلاحیت، جدید طور پر کچھ بھی نیا بنانا۔ اوریجنلٹی، اصلیت، کچھ اصل بنانا، کچھ اوریجنل بنانا، کسی دوسرے فرد سے کاپی نہ کرنا۔ اسی طرح برین، دماغ ہمارا جو کہ سوچنے اور سمجھنے کا مرکز ہے۔ برین اسٹارمنگ، دماغی جد و جہد کی یہ تکنیک ہے جس میں نئے کانسیپٹس، نئے آئیڈیاز کو فروغ دیا جاتا ہے کسی ایک عنوان پر، وہ بھی تخلیق کار کی ایک بہت بڑی صلاحیت ہے۔ انٹیلیجنس، ذہانت، ایک کریٹو پرسن ہمیشہ انٹیلیجنٹ پرسن بھی ہوتا ہے، اور ایک انٹیلیجنٹ پرسن میں بھی کافی حد تک کریٹیوٹی شامل ہو رہتی ہے۔
इन्वेंशन, कुछ भी नया इजाद करना, बनाना। सल्यूशन, किसी भी नए नतीजे पर पहुंचना। सक्सेस, कामयाबी के साथ उस नतीजे पर पहुंचना। तो आप इस तस्वीर पर जब नज़र डाल रहे होंगे तो आपको ये वाज़ेह हो रहा होगा कि एक तख्लीक कार में ये सभी ज़हनी सलाहियतें मौजूद रहनी चाहिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि तख्लीकियत इन सभी ज़हनी सलाहियतों का एक मजमुआ है। तख्लीक कार की इन सभी मजमूई खुसूसियात को देखने के बाद हम उस तख्लीक कार फ़र्द की कुछ ख़ास खुसूसियात पर भी नज़र डालते हैं, जैसा कि यहाँ दिखा गया है। तख्लीकियत की मुख्तलिफ़ खुसूसियात भी होती हैं जिनको समझना और इस्तेमाल करना तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए निहायत ज़रूरी होता है, जिसमें से आम तौर पर दर्ज झैल सलाहियतें शामिल हैं। सबसे पहले इनोवेशन, अनोखी इजाद, उसके बाद करेज, दलेरी और हौसला। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसाइल को हल करने की सलाहियत। उसके बाद है फ्लेक्सिबल, मुतहर्रिक, लचक होना, सोच में लचक होना। उसके बाद है पैशन, पैशन का मतलब जज्बा। आइए अब तख्लीक कार की इन ख़ास सलाहियतों को एक एक करके तफसीली तौर पर देखते हैं। अनोखी इजाद, इनोवेशन। तख्लीकी अफराद की पहली खुसूसियात जदीद ख़यालात और तरीक़ों को अपनाने की सलाहियत होती है जो रिवायती तरीक़ों से मुख्तलिफ़ होते हैं। यानी कि जो तख्लीक कार होता है वो हर मसले का मुनफरद हल तलाश करने की सलाहियत रखता है, हर मसले को इनोवेटिव तरीके से एक नए अंदाज में सोचकर उसके हल तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो इनोवेशन या अनोखी इजाद करना ये एक तख्लीक कार की सबसे अहम और पहली खुसूसियात है। दूसरे नंबर पर आता है हौसला, करेज, दलेरी भी जिसे हम कह सकते हैं। इंसान की तख्लीकियत में नए तजुर्बात और ख़यालात को आज़माना ज़रूरी है, चाहे इसमें नाकामी का ख़तरा ही क्यों ना हो। कहने का मतलब है जो तख्लीक कार होते हैं बड़े बहादुर होते हैं, बड़े दलेर इंसान होते हैं, क्योंकि कुछ भी नया इजाद करने के लिए उनको भेड़ चाल से अलग हट कर चलना पड़ता है। जिस डायरेक्शन में सभी लोग सोच रहे हैं, अगर तख्लीकी सलाहियतें रखने वाला फ़र्द भी उसी डायरेक्शन में सोचेगा तो वो नया कैसे इजाद कर पाएगा। इसीलिए इंसान का दलेर होना, भीड़ चाल से कुछ अलग हटकर करने की हिम्मत होना, जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि वो अपनी पहली कोशिश में ही कामयाब हो जाए, तो उसके अंदर इतना हौसला भी होना चाहिए, इतना बहादुर वो होना चाहिए कि उसे अपनी इस नाकामयाबी से घबराना नहीं चाहिए। नाकामयाबी को भी मुस्बत अंदाज में उसे कबूल करना चाहिए और लगातार लगन से और अपनी मेहनत से नया कुछ तख्लीक करना चाहिए। तीसरी बहुत अहम जो इसकी खुसूसियात है वो है मसले को हल करने की सलाहियत, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तख्लीकियत का एक अहम पहलू ये है कि फ़र्द पेचीदा मसाइल को हल करने में नया तरीका आज़माता है, नए तरीके आज़मा कर किसी मसले की हद तक पहुंचता है और तलाश जारी रखता है। नाज़रीन, यहाँ ये बताया जा रहा है कि तख्लीक कार हमेशा किसी मसाइल को हल करने के लिए मुनफरद हल तलाश करने की कोशिश करता है। वो एक ही मसले को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखने की कोशिश करता है और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखने के बाद ही उसके एक हल की तरफ बढ़ता है, उस एक हल को अपनाता है। नेक्स्ट सलाहियत है मुतहर्रिक होना, फ्लेक्सिबल होना। तख्लीकी अफराद अपनी सोच में लचक रखते हैं और नई राहों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि जो तख्लीक कार है
وہ اپنی سوچ کو آزاد رکھتا ہے، لچک رکھتا ہے اس میں. جب اسے لگتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جس تخلیقی عمل میں میں مصروف ہوں، اس سے وہ چیز نکل کر نہیں آ پا رہی ہے جو میں نکالنا چاہ رہا ہوں، تو وہ اپنا ڈائریکشن، اپنی سمت بدل سکتا ہے. یعنی کہ یہاں پر اسے ریجڈ نہیں ہونا ہے. ایک مسئلے کو حل کرنے کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں. تو ایک تخلیق کار کی یہ بہت بڑی خصوصیات ہے کہ وہ ایک مسئلے کو مختلف انداز میں سمجھے، مختلف طریقوں کا استعمال کر کے اس کے حل تک پہنچنے کی کوشش کرے. ایک اور اہم خصوصیات جو تخلیق کار میں ہونی چاہیے وہ ہے جذبہ، پیشن. تخلیقیت میں گہرا جذبہ شامل رہتا ہے. تخلیق کار اپنے کام سے بہت محبت کرتا ہے اور اپنے کام میں لگاتار محنت کرتا رہتا ہے اور مسلسل مختلف مسائل کے نئے نئے حل ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، بہت پیشنیٹ ہوتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں تو ہم دیکھیں گے تخلیقیت کی وضاحت. تمام نفسیاتی ماہرین کے درمیان تخلیقیت کی نوعیت، حقیقت اور اس کے تصور کے بارے میں کافی اختلاف نظر آتے ہیں. بہت سے ماہرین نفسیات کو صرف ایک ذہنی عمل یا صلاحیت سمجھتے ہیں تخلیقیت کو، جبکہ اوزوبل اور دوسرے اس کو شخصیت کے مجموعی پہلو کے طور پر دیکھتے ہیں. اوزوبل کا کہنا تھا تخلیقیت کو ہم، کریٹیوٹی کو ہم پارٹس میں نہ دیکھیں، ایز اے ہول دیکھیں. یہ مجموعی طور پر جدت ہے، مجموعی طور پر کسی مسئلے کا منفرد حل تلاش کرنے کی صلاحیت ہے. اوزوبل نے کہا یہ جستجو ہے، یہ لچک ہے اور مسائل کو نئے نئے انداز میں حل کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہاں اوپر بیان کیے گئے تمام نقطہ نظر پر جب نظر ثانی کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ تخلیقیت اور تخلیقی صلاحیت کو کسی فرد کی صلاحیت یا مہارت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص کسی نئے خیال یا کسی نئی شے کو تخلیق کرنے، دریافت کرنے یا ایجاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس تخلیقیت کے عمل میں کسی چیز کو دوبارہ ترتیب دینا یا دوبارہ نئے انداز میں پیش کرنا بھی شامل رہتا ہے. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تخلیقیت کے عنصر میں ایک چیز جو شامل ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نئی چیز کو ایجاد کریں، وہ تو شامل ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم پہلے سے موجودہ چیز میں کچھ تبدیلی کر کے اسے نیا رنگ دے دیں، نیا روپ دے دیں، یہ بھی تخلیقیت کے گھیرے میں آتا ہے. یعنی کسی چیز کو دوبارہ سے ترتیب دینا، دوبارہ سے پورا نیا کر دینا، یہ بھی تخلیقیت کے گھیرے میں آتا ہے. تخلیقیت یونیورسل ہے. تخلیقی صلاحیتیں عالمگیر ہوتی ہیں. تخلیق کسی فرد، کسی گروہ، کسی خاص ذات، رنگ یا عقیدے تک ہی محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک آفاقی نوعیت کی ہوتی ہے اور عمر، مقام یا کلچر اور ثقافت جیسی رکاوٹوں سے رک نہیں سکتی ہے، بلکہ یہ تو ہر انسان میں کسی نہ کسی انداز میں موجود رہتی ہے. بات صرف اتنی ہے ناظرین کہ ہمیں اپنے علم سے، اپنے تجربے کے سہارے اس کو پروان چڑھانا چاہیے، اور یہ ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے، چاہے وہ فن ہو، چاہے وہ سائنسی کچھ مظاہرہ ہو، سائنسی تجربات ہوں، یا پھر ہماری روزمرہ کی زندگی کے ہی کچھ مسائل کیوں نہ ہو. تخلیقیت عالمگیر ہوتی ہے. تخلیقی صلاحیتیں پیدائشی بھی ہوتی ہیں اور انہیں حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. کریٹیوٹی از innate as well as acquired. تمام تحقیقی نتائج اور واقعات
اس تجویز کے حق میں ہیں کہ تخلیقیت انسان کو خدا کا دیا ہوا ایک تحفہ اور قدرتی عطا کی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے، مگر ماہرین کا ماننا ہے کہ تخلیقی صلاحیتوں کو حاصل کرنے میں کلچر اور ثقافتی پس منظر، تجربات، تعلیم اور تربیت ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا کسی کی تخلیقی صلاحیت کو صحیح طور پر قدرتی تحفے کے ساتھ ساتھ حاصل کردہ صلاحیت بھی مانا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے تو کسی نہ کسی مقدار میں وہ اپنے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو لے کر آتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ خدا کا دیا ہوا ہر انسان کو ایک تحفہ ہے اور یہ ہر انسان میں موجود رہتی ہے۔ تو پھر فرق کہاں آ جاتا ہے؟ کچھ لوگ تو بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس انداز میں کچھ نیا سوچنے کے انداز میں کر ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ فرق آتا ہے ہماری تعلیم سے، ہمارے اعتراف کے ماحول سے، ہماری تربیت سے، یعنی کہ ہمارا اکتسابی ماحول، ہماری تعلیم، ہمارے اساتذہ اکرام اور ہمارے والدین اور ہمارے سوسائٹی کے، معاشرے کے دیگر افراد ان تخلیقی صلاحیتوں کو ہمارے اندر فروغ دینے میں ہماری بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں، ہمیں تربیت فراہم کر سکتے ہیں اور ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کریٹیوٹی پروڈیوسز سم تھنگ نیو اور نوول۔ تخلیقیت کچھ نیا، انوکھا یا جدید طریقہ ایجاد کرتی ہے۔ تخلیقیت کسی شخص کی کسی نئی چیز یا جدید خیال، طریقہ یا کوئی چیز کو ایجاد کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ کوئی نئی چیز جس کا کبھی تجربہ نہ کیا گیا ہو یا اس سے پہلے کبھی یہ چیز موجود ہی نہ ہو، ایسی ایجادیں جو الگ الگ عناصر کو نئے اور انوکھے انداز میں پیش کرتی ہیں، وہی ایجادیں تخلیقیت کے احاطے کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پہلے سے معلوم کسی حقائق، تصور اور اصول کو ترتیب دینا، پہلے سے معلوم تکنیکوں کی اصلاح یا ترمیم کرنا، تمام تخلیقی عمل میں ہی آتے ہیں۔ ناظرین، تخلیقی عمل کا جو بنیادی اصول ہے وہ ہے کہ تخلیقی نتائج ہمیشہ نئے اور نوول ہونے چاہیے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جو چیز پہلے سے ہی موجود ہے اس میں بہت نئے انداز میں کچھ بدلاؤ کر کے ان کا نئے زاویوں سے ان کو دیکھ کر ہم اس کو فروغ دے سکتے ہیں، اس کو بڑھاوا بھی دے سکتے ہیں۔ تو کریٹیوٹی ہمیشہ کچھ نیا بنانے کی صلاحیت ہے۔ کریٹیوٹی از ایڈونچرس اینڈ اوپن تھنکنگ۔ تخلیقیت ایک جرأت مندانہ اور وسیع سوچ رکھتی ہے۔ جو کریٹیو بندے ہوتے ہیں بڑے ایڈونچرس ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے۔ تخلیقیت کو پرانے عمل، دقیانوسی خیالات یا ضدی رویہ اور سخت پابندی کو تخلیقی صلاحیتوں کے استعمال سے دور کرنے کا عمل تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں میں، اپنے طلباء اور طالبات میں تخلیقی صلاحیتوں کا فروغ چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی پابندیاں ہٹانی پڑیں گی۔ جب ہم ان کی پابندیاں ہٹائیں گے جو کہ ان کی سوچ پر ہیں، ہم نے لگا کر رکھی ہیں، تبھی وہ کھلے طور پر، آزادانہ طور پر کچھ نیا سوچنے کی جرأت کر سکتے ہیں، کچھ نیا ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیتیں کسی رد و عمل، کارکردگی، کسی انتخاب اور کام و محنت کی کثرت کو قبول کرنے اور اپنا انوکھا نظریہ اظہار کرنے کی مکمل آزادی فراہم کرتی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے جتنی بھی تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کے ذریعے ہمارے طلباء اور طالبات آزادانہ طور پر اپنا رد و عمل پیش کر سکتے ہیں، کسی بھی کارکردگی میں اپنے آپ کو مشغول رکھ سکتے ہیں اور کچھ بھی نیا
نظریہ کو اظہار کرنے کی مکمل آزاد سوچ بھی رکھتے ہیں۔ تخلیقیت ایک قسم کی جستجو کرنے کی صلاحیت ہے جس میں کسی شخص کو اپنی مرضی کے مطابق اظہار خیال کرنے اور کار عمل کے مطابق کام کرنے یا پرانے طریقے سے کام کرنے کی جگہ نئے طریقے کی ایجاد کرنے کے لیے عمل میں لایا جاتا ہے۔ تخلیقیت ایک جرأت مندانہ فیصلہ کرنے کی قوت ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہماری سوچ کو، ہمارے ذہن کو وسیع علاقہ تسلیم کرتا ہے۔ جو تخلیق کار ہوتے ہیں وہ بڑی دلیری سے، بڑے جرأت مندانہ انداز میں سوچتے ہیں، وہ کھلی سوچ رکھتے ہیں، وہ اپنی سوچ پر کوئی پابندی نہیں لگنے دیتے، کیونکہ جب کسی کی بھی سوچ پر پابندی لگے گی تو اس کا سوچنے کا جو عمل ہے وہ وہیں رک جائے گا، اور جب سوچنا، غور و فکر کرنا یعنی کہ تھنکنگ جو تخلیقی عمل کا ایک بہت اہم عناصر ہے وہی ختم ہو جائے گا تو پھر ہم کچھ بھی نیا ایجاد نہیں کر سکتے۔ تخلیقیت میں انا کی شمولیت بھی ہوتی ہے۔ کریٹیوٹی کیریز ایگو انوالومنٹ۔ تخلیقی اظہار میں کسی کی انا، ایگو کی مکمل شمولیت رہتی ہے۔ کام کرنے کا انداز، زندگی کا فلسفہ اور شخصیت ہماری تخلیق میں واضح طور پر جھلکتی ہے، چاہے وہ آرٹ کی مہارت ہو یا کوئی تحریری مہارت ہو یا کسی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت ہو۔ اوپر موجود تمام تخلیقی کامیابیوں کی وجہ سے اس شخص میں انا آ ہی جاتی ہے، ایگو آ جاتی ہے۔ جو تخلیق کار ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ نیا اور اکیلے کیا ہوتا ہے جو کسی دوسرے نے نہیں کیا، تو بہت قدرتی طور پہ یہ واضح ہے کہ ان کے اندر تھوڑی سی انا، تھوڑی سی ایگو کا آ جانا سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ میری تخلیق ہے، میں نے اس مسئلے کو حل کر دیا، میں نے یہ چیز ایجاد کی ہے، یا میرا خیال ہے اسے صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پر ناظرین اس فرد کے اندر، تخلیقی فرد کے اندر انا کی شمولیت ہو جاتی ہے جو کہ ایک بہت ہی فطری عمل ہے۔ کریٹیوٹی کا بہت وائڈ اسکوپ ہے۔ کریٹیوٹی صلاحیت کا وسیع دائرہ ہے۔ تخلیقی صلاحیت کا اظہار کسی کا محتاج نہیں ہوتا، یہ انسانی زندگی کے تمام کاموں، شعبوں اور سرگرمیوں تک وسیع ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے سہارے کسی نئے خیال یا شے کے اظہار یا تخلیق کے ذریعے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ یہ صرف سائنسی ایجادات اور معلومات یا آرٹ یا موسیقی کی مہارتوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام کامیابیوں تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ تخلیق میں تمام کاموں کی شمولیت رہتی ہے، جیسے نظموں کی، کہانیوں کی، ڈراموں کی، تحریر کی، رقص کی، موسیقی کی، مصوری بھی اس میں شامل رہتی ہے، مجسمہ سازی بھی اس میں شامل رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی قیادت، کاروبار، تدریس بھی تخلیقی صلاحیتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ناظرین، جب ہم بات کریں گے مختلف شعبوں کی تو ایجوکیشن میں، تعلیم میں بھی تخلیقیت کے ذریعے ہم نئے طریقے سے کسی تصور کو سوچ سکتے ہیں، نئے طریقہ تدریس کو ایجاد کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے درس اور تدریس کے عمل کو مؤثر بنا سکیں۔ ایسے ہی سائنس کی بات کریں گے تو سائنس میں تو نئی ایجادات، نئی ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا سکتا ہے بآسانی تخلیقیت کی مدد سے۔ ایسے ہی جب ہم آرٹ، فن، لٹریچر وغیرہ کی بات کریں گے تو اس میں بھی ہم مختلف شعبوں میں، جیسے موسیقی ہو گیا، رقص ہو گیا، مصوری ہو گئی، مجسمہ سازی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، بآسانی ہم اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو وہاں پر فروغ دے سکتے ہیں۔
کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ تخلیقی صلاحیتوں کی جو وسعت ہے وہ بہت براڈ ہے، وہ نیرو نہیں ہے۔ آگے بات کرتے ہیں تخلیقیت کے اہم اجزاء کی۔ سب سے اہم اجزاء ہے روانی۔ تخلیقیت کے 4 اجزاء ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے فلوئنسی، روانی، دوسرا ہے فلیکسیبلٹی یعنی لچک، اور تیسرا ہے اوریجنالٹی یعنی اصلیت، اور چوتھا اجزاء ہے تفصیل یعنی ایلیبریشن، جیسا کہ تصویر سے بھی واضح ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روانی کی، فلوئنسی کی۔ تخلیقی عمل میں روانی ایک اہم عنصر ہے جو کسی مسئلے کا حل حاصل کرنے، کسی کام کو کرنے، کوئی نئی یا انوکھی ایجاد کرنے کے عمل میں کی گئی روانی یا خود اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے، جس کے مطابق تخلیقی سوچ کے ابتدائی مرحلے میں معیار سے زیادہ مقدار پر زور دیا جاتا ہے۔ فلوئنسی کا مطلب ہے بہت جلدی نئے خیالاتوں کو اپنے دماغ میں فروغ دینا اور نئے خیالاتوں کی پیداوار پر زور دینا۔ اس میں ہم کوانٹٹی کو ترجیح دیتے ہیں، معیار سے زیادہ مقدار کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو جتنی جلدی ہم اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں خیالاتوں کو لائیں گے، اتنی جلدی ہم ان خیالاتوں کو اظہار کر کے کسی حل تک پہنچ پائیں گے۔ ناظرین، دوسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے فلیکسیبلٹی، لچک۔ لچک بھی تخلیقیت کا ایک اہم عنصر ہے جو مختلف طریقوں سے کسی مسئلے کے حل پر غور کرنے یا سوچنے، کسی نقطۂ نظر کو تبدیل کرنے اور مختلف زاویوں سے مسائل تک پہنچنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اگر ہمیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے تو ہمیں اپنے سوچنے کے انداز میں لچک رکھنی ہوگی، فلیکسیبل ہونا پڑے گا، جہاں پر ہم ایک ہی مسئلے کو یا مختلف مسائل کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھنے کا طاقت رکھتے ہوں۔ اگر ہم مختلف زاویوں سے کسی مسئلے پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں حل نظر آئیں گے۔ ہم کو ریجڈ نہیں ہونا ہے، ہم کو فلیکسیبل ہونا ہے۔ آزادانہ سوچ تخلیقیت کا ایک بہت اہم عنصر ہے۔ تیسرا اہم ایلیمنٹ جو اس میں شامل ہے وہ اصلیت، اوریجنالٹی۔ تخلیقیت میں کسی منفرد، انوکھے، جدید یا غیر معمولی خیالات کو اصل صورت میں منظر عام پر لانا ہوتا ہے، جس کا احساس دوسرے لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ اوریجنالٹی، اصلیت قائم کرنا جس سے ہم اصل چیز، کام، مسئلے کا حل وغیرہ کو سمجھتے ہیں۔ اصلیت حقیقی تخلیقی صلاحیتوں کا مرکز ہوتی ہے۔ اصل پیدا کرنا، اوریجنل کچھ بھی نیا پیدا کرنا، ہمارا اپنا اصل خیال، اس کی اوریجنالٹی کیا ہے؟ وہ کہیں سے کاپی تو نہیں کیا گیا، یا وہ خیال جسے ہم اپنا تخلیقی نتیجہ کہہ رہے ہیں وہ کسی دوسرے فرد کا تو نہیں ہے۔ اس بات پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، اس لیے اصلیت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آگے دیکھیں گے تفصیل، ایلیبریشن۔ تفصیل میں ہم کسی خیال کو وسعت دیتے ہیں، اہم نکات شامل کرتے ہیں اور اسے مکمل اور بامعنی بنانے کے لیے حل پیش کر بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے مختلف وضاحتیں منظر عام پر آتی ہیں۔ تفصیلات بیان کرنا بھی تخلیقیت کا ایک اہم عنصر ہے۔ ہم تفصیلی طور پہ خیال کو آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایلیبریشن تفصیل یہی کہتا ہے اور منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کریٹو پروسیس، تخلیقی عمل کیا ہے دیکھتے ہیں۔ یہ عمل مختلف مراحل سے مل کر بنا ہے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے پریپریشن، تیاری۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے ٹھہراؤ یا وقفہ یعنی انکیوبیشن۔ تخلیقی عمل کا تیسرا اہم مراحل ہے ذہنی روشن خیالی، تعین قدر، ویریفیکیشن اس کا چوتھا مرحلہ ہے،
اور اطلاقی عمل یعنی امپلیمنٹیشن اس کا 5واں مرحلہ ہے۔ ناظرین آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تخلیقی عمل کسی نئی چیز یا خیال کو ایجاد کرنے اور مسائل کو حل کرنے کا ایک منظم طریقہ ہے جو عام طور پر درج ذیل 5 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تیاری۔ کسی تخلیقی عمل کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے تیاری کی جاتی ہے اور اس عمل کی پوری معلومات کے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں مسئلے کی تحقیق کی جاتی ہے اور کسی مسئلے یا موضوع کے مختلف پہلوؤں کو تلاش کیا جاتا ہے اور پرکھا بھی جاتا ہے۔ اس مرحلے میں تجسس، مشاہدات اور سیکھنا شامل رہتا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے ذہن کو تیار کرتے ہیں نئے خیالاتوں کو فروغ دینے کے لیے، یعنی کہ ہم یہاں پر معلومات کو جمع کرتے ہیں اور اس کو ایک ترتیب دیتے ہیں اپنے خیالوں میں۔ دوسرا امپورٹنٹ مرحلہ جو ہے یہاں پر وہ ہے انکیوبیشن، ٹھہراؤ یا وقفہ۔ مسئلے کے بارے میں حرکیاتی طور پر سوچنے سمجھنے میں تھوڑا وقفہ لانا، تھوڑا سا ٹھہراؤ لانا، یعنی مسئلے پر غور و فکر کرنا، یا یوں کہا جائے بعض اوقات غیر شعوری طور پر بھی سوچنا اس میں شامل رہتا ہے، جو اکثر بعد میں غیر متوقع علمی نظریے کا باعث بھی بنتا ہے۔ خیالاتوں کو فروغ دینا اس میں شامل رہتا ہے۔ ناظرین، جو تیسرا مرحلہ ہے تخلیقی عمل کا وہ ہے ذہنی روشن خیالی، ایلیومینیشن۔ ذہنی روشن خیالی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی نیا خیال یا حل اچانک سے ہمارے ذہن میں آ کر واضح ہو جاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب تخلیقی صلاحیت کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے کوئی غیر متوقع حل سامنے آ جاتا ہے۔ جب ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں تب اس عمل کے دوران ہم بڑی گہرائی سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اس سوچنے کے دوران اچانک سے کسی خیال یا مسئلے کا حل ہمارے دماغ میں روشن ہو جانا۔ اس کے بعد ناظرین، تخلیقی عمل کا جو چوتھا مرحلہ ہے وہ ہے تعین قدر، ایویلویشن۔ اس مسئلے کے حل کا جو خیال ذہن میں آیا ہے اس کا تنقیدی جائزہ لینا اور تجزیہ کرنا اس میں شامل رہتا ہے، جس سے اس مسئلے کے حل کو اور بہتر بنایا جا سکے۔ اس مرحلے میں ہم آہنگی اور کامیابی کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے۔ ایویلویشن کا مطلب ہے کہ جو خیال ہمارے دماغ میں آیا ہے ہمیں اس کی جانچ کرنی چاہیے کہ وہ خیال نیا ہے، معاشرے کے لیے مفید ہے یا نہیں، یا قابل عمل ہے یا نہیں، ہمیں اس کی جانچ کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ مرحلہ بھی بہت اہم ہے۔ آخری مرحلہ جو تخلیقی عمل کا ہے وہ ہے اطلاقی عمل، امپلیمنٹیشن۔ کسی مسئلے کے حل یا کسی تخلیقی کام، ایجاد وغیرہ کو حقیقی دنیا کے ماحول میں استعمال کیا جاتا ہے اور حقیقی طور پر اس کی عکاسی کی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، جس میں تدریس ہو، کوئی تجربہ ہو، کوئی منصوبہ ہو یا کوئی تخلیقی عمل۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کریٹیوٹی اور انٹیلیجنس، تخلیقیت اور ذہانت کے درمیان کے فرق کو۔ تصور کے اعتبار سے دونوں ہی ذہانت اور تخلیقیت میں فرق پایا جاتا ہے۔ تخلیقیت کا تصور کہتا ہے، تخلیقیت کا مطلب ہے نیا، انوکھا اور مفید خیال یا حل ایجاد کرنا، یا ایسی صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان نئے خیالات، طریقے یا چیزیں تخلیق کرتا ہے جو پہلے سے موجود نہیں ہوتی ہیں۔ ذہانت کا تصور کہتا ہے، ذہانت کا مطلب ہے مسئلے کو حل کرنا، سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت۔ یہ معلومات کو جمع کرنے، تجزیہ کرنے اور معقول فیصلہ کرنے کا عمل ہے جو سابقہ معلومات اور تجربات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
نوعیت کے اعتبار سے ان دونوں کے فرق کو دیکھ لیتے ہیں۔ تخلیقیت یہ ایک غیر روایتی صلاحیت ہے جس میں فرد کو نئے، انوکھے اور غیر معمولی طریقوں سے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تخلیقیت عام طور پر مختلف سوچنے کی صلاحیت ہے۔ الگ انداز میں سوچنا تخلیقیت کہلاتی ہے، جبکہ مؤثر انداز میں سوچنا ذہانت کہلاتا ہے۔ ذہانت یہ زیادہ منطقی اور تجرباتی ہوتی ہے۔ ذہانت کا تعلق معلومات کے تجزیے، علم کے استعمال اور مسائل کے حل سے ہوتا ہے۔ مقاصد، ایمز کے اعتبار سے تخلیقیت اور ذہانت میں فرق۔ تخلیقیت کا مقصد کسی نئے اور منفرد حل یا خیال تک پہنچنا ہے، جبکہ ذہانت کا مقصد سیکھنا، سمجھنا اور موجودہ معلومات کا تجزیہ کر کے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ تخلیقیت نیا سوچنا یا نئی ایجاد کرنا ہے۔ ذہانت سمجھنا یا مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ موازنے کے اعتبار سے تخلیقیت اور ذہانت کے درمیان کا یہ جو فرق ہے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چیزوں کو الگ انداز میں سوچنا تخلیقیت ہے، جبکہ مسئلے کا مؤثر حل تلاش کرنا ذہانت ہے۔ آئیے اب ہم نظر ڈالتے ہیں تخلیقیت میں اضافہ کرنے کی کچھ خاص تکنیکوں پر۔ تخلیقی صلاحیت کو بھی دلچسپی، محرکات اور دیکھ بھال اور پرورش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تخلیقیت کی زیادہ تر صلاحیتیں تب تک پوری طرح پروان نہیں چڑھ سکتیں جب تک انہیں مناسب تعلیم و تربیت نہ ملی ہو۔ اگر تخلیقی صلاحیتوں کو دبایا جاتا ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کمرہ جماعت میں مسلسل مشق کراتے رہیں تخلیقی صلاحیتوں کو اپنے طلبہ اور طالبات میں فروغ دینے کے لیے۔ آئیے کچھ خاص تکنیکوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جواب دینے کی آزادی کی تکنیک۔ اکثر اساتذہ اور والدین بچوں سے معمول کے مطابق اور مقرر رد و عمل کی توقع کرتے ہیں اور اپنے اس عمل سے بچے کی غیر حرکیاتی عمل کے ذریعے تخلیقی جستجو کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو کسی بھی سوال حال کا جواب دینے کی مناسب آزادی فراہم کرنی چاہیے۔ اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے زیادہ سے زیادہ خیالات سوچیں گے، سمجھیں گے اور ان کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے۔ انا کی شمولیت کا موقع بھی ہمیں فراہم کرنا چاہیے۔ تخلیقیت کو فروغ دینے کے لیے ہم اساتذہ اکرام کو یہ چاہیے کہ ہم بچوں میں انا کی شمولیت کو ظاہر ہونے دیں۔ بچوں کا یہ خیال کہ میں نے اسے حل کر دیا یا یہ میری ایجاد ہے، یہ تخلیقی سرگرمیوں میں پرعزم کوششوں کو واضح کرتا ہے۔ انا اس کام میں شامل ہو، یعنی جب بچہ محسوس کرے کہ کوئی خاص تخلیقی کام اس نے ہی کیا ہے، تب وہ فیلنگ اس کو بہت زیادہ اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیتی ہے۔ اصلیت اور لچک کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بچوں کی کسی بھی صورت میں اصل حقیقت کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ حقائق کو غیر حرکیاتی طور پر پیش کرنا، نقل کرنا تخلیقی اظہار کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو تحقیق اور ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں فروغ پا سکیں۔ ہچکچاہٹ اور خوف کو دور کرنا۔ ہندوستان جیسے ملک میں تخلیقی اظہار کے لیے پہل کرنے میں احساس کمتری اور خوف کے ساتھ ایک بڑی ہچکچاہٹ نظر آتی ہے۔ ہمیں عام طور پر ایسی کہانیاں ملتی ہیں جیسے میں جانتا ہوں کہ میرا کیا مطلب ہے، لیکن میں دوسروں کے سامنے نہیں بتا سکتا یا نہیں لکھ سکتا۔ اس طرح کے جوابات اور خوف کے اسباب کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں اپنی کمرہ جماعت میں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے دور کرنا چاہیے۔ ٹیچنگ بائی ایگزامپل۔ اس قول میں سچائی ہے کہ مثال اصول سے بہتر ہوتی ہے۔ بچے ہمیشہ اپنے اساتذہ سے اپنے والدین کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے
اساتذہ اور والدین کو تخلیقی سوچ قائم کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور انہیں اپنی سوچ کو بھی تبدیل کرنا چاہیے، اپنی سوچ میں بھی ایک نیا پن، ایک اصلیت لانی چاہیے تاکہ یہ صلاحیتیں ان کے بچوں میں بھی فروغ پا سکیں۔ دوسروں سے مشورے لینا، کبھی کبھی ایک ہی مسئلے کو مختلف زاویوں سے دیکھنا تخلیقی حل نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، تو ہمیشہ ہمیں دوسروں سے بات چیت کرنی چاہیے، مشورے لینے چاہیے، ان سے بحث و مباحثہ کرنا چاہیے۔ مختلف افراد سے مشورہ، ان کے تجربات کو سننا تخلیقیت کو بڑھا سکتا ہے۔ یہاں پر ناظرین کچھ خاص تکنیکوں کا استعمال کر کے ہم تخلیقیت کو اپنے بچوں میں بڑھاوا دے سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے برین اسٹارمنگ، ذہنی جدوجہد، ذہنی نقشہ سازی یعنی مائنڈ میپنگ، کھیل اور تفریح، یوز آف گیمنگ ٹیکنیک اینڈ یوز آف ٹیچنگ ماڈلز، تدریسی ماڈلز کا استعمال۔ برین اسٹارمنگ ذہنی جدوجہد ایک تکنیک ہے جو کسی گروپ کو بغیر فیصلے یا رکاوٹ کے اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کی راہ فراہم کرتی ہے۔ عملی طور پر بچوں کو کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک گروپ میں بیٹھنے اور کئی طریقوں سے بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں جو ذہنی جدوجہد کہلایا جاتا ہے، یہ ایک عام مقبول تکنیک ہے جس میں کسی خاص موضوع یا مسئلے پر جتنے زیادہ سے زیادہ خیالات ممکن ہوں فوراً ان کو ہمیں بچوں کے دماغ سے ان کے آنسرز کے طور پر لے لینا چاہیے اور پھر ان کی وضاحت کرنی چاہیے۔ دوسری تکنیک ہے ذہنی نقشہ سازی، مائنڈ میپنگ۔ ذہنی نقشہ سازی کرنا ایک طریقہ ہے جس میں بچوں کے ممکنہ خیالات اور تصورات پر غور کیا جاتا ہے۔ اس میں دیکھنا شامل رہتا ہے، بچے دیکھ کر اپنے تصور کو واضح کرتے ہیں۔ ذہنی نقشہ سازی سے ذہن میں موجود مختلف خیالات کو منظم کیا جاتا ہے۔ کچھ ٹیچنگ ماڈلز بھی ہیں جیسے کانسیپٹ اٹینمنٹ ماڈل، انکوائری ٹریننگ ماڈل، ان کے ذریعے بھی مختلف تصورات کو حاصل کیا جاتا ہے بچوں میں تخلیقی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے۔ ایسے ہی سشمن کا ITM کا ماڈل، جس میں سائنسی تحقیقاتی مہارتوں سے حصول کی تربیت دینے کے علاوہ بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کچھ گیمز کا سہارا لے کر بھی، کھیل اور تفریح کے ذریعے بھی، جیسے کھیل اور تفریح کی جو تکنیک کا استعمال ہے وہ ایک جذبے اور دلچسپی کے ساتھ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو نشوونما کر سکتی ہے۔ جیسے اخباروں میں سوڈوکو کی پہیلی آتی ہے، اس کو حل کرنا، اور بھی مختلف پہیلیاں ہیں اور بھی مختلف گیم ہیں جس میں جب بچے حصہ لیتے ہیں تو ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ ملتا ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخلیقیت کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے مختلف تکنیکوں کا استعمال کیا جانا چاہیے جن کو ہم نے اوپر واضح کیا ہے۔ ان تکنیکوں کو روزمرہ کی زندگی میں اپنانے سے فرد اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی تعلیم، مناسب ہدایتیں اور تربیت طلباء کو تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فراہم کر سکتی ہیں۔ تخلیقیت ذہن کو متحرک کر سکتی ہے، بچے کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے اور تیزی سے کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس کام کے لیے والدین، معاشرے اور اساتذہ اکرام اہم رول ادا کرتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ سے امید کی جاتی ہے کہ وہ بچوں کی پرورش اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو حاصل کرنے، پروان چڑھانے اور استعمال کرنے میں مدد فراہم کریں۔ اس لیے تعلیمی عمل کا مقصد بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ یہ مقصد اساتذہ اور والدین کو تخلیقیت کے حقیقی معنی اور تخلیقی صلاحیتوں کی نشوونما اور پرورش کے طریقوں سے روشناس کرا کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عزیز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا عنوان، تخلیقیت اور تخلیقیت کو فروغ دینے کی مختلف تکنیکیں۔ امید کرتی ہوں ان سبھی تکنیکوں کا استعمال ہم اور آپ مل کے اپنے کمرہ جماعت میں کریں گے اور اپنے طلباء اور طالبات میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیں گے۔
आइए अपनी सोच को पिंजरे से बाहर लाते हैं, अपनी सोच को महदूद करने के बजाय आज़ाद करते हैं और इस दुनिया को अपनी इनफरादियत से रोशन करते हैं। बहुत शुक्रिया।